अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा खान दाग की गज़ल नंबर 2 साले अव्वल के हवाले से, जिसके हम पहले 3 अशार आज करेंगे। गज़ल शुरू करने से पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में गज़ल नंबर जो 1 थी उसके अंदर मिर्ज़ा खान दाग की शायराना खूबियों के हवाले से कुछ बातें बताई थी, जिनको मैं मुख्तसर सा बयान करता चलूँ कि इनकी शायरी में लुत्फ़ मुहावरा और ज़ुबान की चटखारापन, इसके अलावा अंदाज़े बयां में बहुत खूबसूरती पाई जाती थी। अगर इसके अलावा हम देखें तो इनकी शायरी में इश्किया, मामला बंदी, शोखी और मसरत जैसे जज्बात की फरावानी हमें नज़र आती है। इस सब की बदौलत इनकी शायरी को एक ख़ास मकाम हासिल हुआ। अब हम आते हैं अपनी गज़ल की तरफ। शेर नंबर 1 देखें। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। लिहाज से मतलब किसी वजह से, मान तो गया, राजी हो गया। मफ़हूम सुनिए। ए मेरे महबूब, मैं तुम्हारी खातिर या तुम्हारा दिल रखने की खातिर तुम्हारी बात मैंने मान तो ली, मैं राजी हो गया, मगर ये याद रखो कि झूठी कसम खाने से आपका अकीदा, आपका ईमान जाता रहा। जी अजीज़ तलबा, हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। ये उर्दू की शेरी रवायत अगर हम देखें तो कभी भी महबूब ने अपना वादा पूरा नहीं किया, मतलब अपने वादे का पास नहीं रखा, मतलब अपने वादे के बरक्स अपने वादे खिलाफी की। तो इसी हवाले से ये शेर भी है, इसके अंदर भी कुछ इसी तरह का सिलसिला पाया जा रहा है कि भाई महबूब को फिर भी पता होता है कि भाई मैं जो एक आशिक होता है उसे मालूम होता है कि भाई मेरा महबूब मुझसे झूठ बोल रहा है, वो अब झूठी कस्में खा रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इस वजह से, मतलब वो मुख्तलिफ किस्म के बहाने तलाश कर रहा होता है। मगर उस वक़्त महबूब का की मोहब्बत या जो महबूब की उसके साथ एक ताल्लुक़ होता है, जो उसके साथ रुग़बत होती है, वो मजबूर कर देती है कि भई वो उसकी बात, मतलब अपने महबूब की बात मान ले। इस शेर के अंदर भी अज़ीज़ तलबा कुछ इसी तरह का सिलसिला है कि भई कह रहा है कि मेरे महबूब, तूने झूठी कस्में खाई, ठीक है? तूने जो कुछ भी किया, मैं तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारा दिल रखने के लिए कि भई ठीक है, तू सच बोल रहा है, मैं फिर भी, मगर उसे पता है कि मेरा महबूब सच नहीं बोल रहा। क्योंकि एक बार जब इंसान का किसी से कोई बात पता चल जाए कि झूठ बोली गई है, आप उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो आपका कोई बहुत चाहने वाला होता है। मगर उसका उस वो ईमान, मतलब जो आपको उसके ऊपर भरोसा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। यही कह रहा है कि भाई झूठी कसम खाने से आपका ईमान तो गया, मतलब कि जो तूने झूठी कसम खाई है, इससे जो भरोसा था वो ख़त्म हो चुका है, आपका ईमान भी ज़ाया हो चुका है। जी इसके हम हवाला जात की तरफ आते हैं। इसके अंदर हवाला नंबर 1 आएगा। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हवाला नंबर 2 देखें। खुदा के वास्ते झूठी ना खाइए कस्में, मुझे यकीन हुआ मुझको एतबार आया। जी अजीज़ तलबा, अब हम शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ आते हैं। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। जी मफ़हूम सुनिए अजीज़ तलबा। शायर इसके अंदर कह रहा है कि ए मेरे महबूब, ये दिल तुम्हें मुफ्त में मिला था, लेकिन तुमने इसकी कदर ना की। तूने एहसान तो क्या माना था, उल्टी तूने शिकायतें की, तुमने शिकायतों के अंबार लगा दिए। तशरीह सुनिए। किसी भी आशिक जो होता है, जो आशिक होता है, उसके लिए सबसे ये बात ज़रूरी होती है कि वो जब अपने महबूब को
تحفہ دینے کا سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اسے کچھ اس طرح کا دوں جو اس کے لیے بہت خاص ہو، جو جو اس کے لیے سب سے اہم ہو۔ تو اس شعر کے اندر شاعر میں اپنے محبوب کی کم ظرفی کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے اپنا دل، جو انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ دل میں نے اپنے محبوب کو ایک تحفے کے اندر دے دیا کہ میرا محبوب میرے دل کو لے لے۔ اور میرا محبوب جب میرے دل کو میرے خیال میں یہ تھا کہ جب میں اپنا دل اپنے محبوب کو دوں گا تو اس سے بہت خوشی ہوگی، وہ اس کو سنبھال کے رکھے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات شاعر کی امید کے برعکس ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی انسان کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی جو اسے مفت میں حاصل ہو جائے، جو اسے مفت میں مل جائے تو وہ بے قدری کرتا ہے اس چیز کی۔ اسی طرح شاعر کہہ رہا ہے کہ بھئی تو نے میرے دل کو سنبھال کے کیا رکھنا تھا، تو نے میرے دل کو کی کیا قدر کرنی تھی، اس کو میرے جذبات کو کیا سمجھنا تھا، الٹا تو نے تو شکایتوں کے انبار لگا دیے، تو نے تو اس کے اندر کھوٹ نکالنے شروع کر دی، اس کے اندر خامیاں نکالنے شروع کر دی، تو نے تانے مارنے شروع کر دیے۔ احسان تو نے کیا میرا یعنی کہ رکھنا ماننا تھا کہ اے میرے عاشق تو نے مجھے اپنا دل دے دیا، تو نے احسان کیا ماننا تھا، تو نے تو الٹا مجھے رسوا کرنا شروع کر دیا، میرے دل کی توہین کی۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کے اب ہم حوالہ جات کی طرف آتے ہیں۔ اس کے اندر حوالہ نمبر 1 آئے گا، یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں۔ شعر نمبر 2 اس کے اندر آئے گا، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ جی طلبہ، اب ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ بے آرزو جس کے اندر کوئی خواہش نہ ہو، مطلب بے آرزو دل، خواہش کے بغیر خالی دل، خواہش سے خالی دل۔ سنسان گر، سنسان مطلب ویران گھر۔ مفہوم سنیے، اگر دل میں کوئی خواہش نہ ہو تو اس کی مثال اس گھر کی طرح ہے جو ویران ہو، جو سنسان ہو۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس شعر کے اندر شاعر نے دل کو ایک گھر سے تشبیہ دی ہے کہ انسان کا دل ایک گھر کی طرح ہے، کہ اس کے اندر جب تک کوئی مہمان ہوتا ہے، جب تک کوئی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو اس کے اندر رونق لگی رہتی ہے، ایک رحمت بنی ہوتی ہے، اس کے اندر چہل قدمی ہوتی ہے، مطلب ایک مسلسل ماحول بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل اداس نہیں ہوتا، انسان کا دل ویران نہیں ہوتا۔ مگر جب وہ مہمان چلے جاتے ہیں، وہ جب اس جگہ کے اوپر کوئی نہیں آتا تو کچھ عرصے تک اس کے بعد وہ جگہ ایک کھنڈر بن جاتی ہے، ویران بن جاتی ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کافی دیر بعد اپنے ہی گھر میں آئیں تو ہمیں وہ جگہ ایک نئی نہیں لگتی، اس جگہ سے خوف آنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس شعر کے اندر بھی شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اب میرے دل میں کوئی بھی آرزو، کوئی بھی تمنا یا کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ میں ڈرتا ہوں اپنے دل کو دیکھ کر کہ بھئی اس کے اندر کوئی آرزو وغیرہ کیوں نہیں رہی، مگر اس کی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ شاعر کا جو محبوب ہے وہ اس گھر سے جا چکا ہے، مطلب اس کے دل سے اس کا محبوب جا چکا ہے۔ شاعر ادھر وہ ذکر کر رہا ہے کہ سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا، مطلب کہ میرا دل ویران کیوں نہ ہو، میرے دل کی بستی ویران کیوں نہ ہو، کیونکہ جو اس کے اندر مہمان تھا، جو محبوب تھا میرا، ٹھیک ہے، وہ جا چکا ہے، وہ مجھ سے جدا ہو چکا ہے، وہ مجھ سے بچھڑ چکا ہے، اس وجہ سے اب میرا دل سنسان ہے، ویران ہے۔ اسی وجہ سے محبوب کے جانے کے غم کی وجہ سے میرے دل کے اندر کوئی بھی خواہش، کوئی بھی آرزو تمنا باقی نہیں رہی۔ جی طلبہ، اب ہم اس کے حوالہ جات کی طرف آتے ہیں۔
شعر نمبر 1 آئے گا اس کے اندر، مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو نہ مٹ جائے، بہت دنوں سے طبیعت میری اداس نہیں۔ شعر نمبر 2، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ افشائے راز عشق، عشق کے راز سے پردہ اٹھنا، ذلتیں، رسوائیاں۔ مفہوم سنیے، عشق کا راز کھلنے پر رسوائی تو ہوئی، مطلب بے عزتی تو ہوئی، مگر یہ خوشی ہے کہ میرے محبوب تک میرے دل کی بات پہنچ گئی۔ شعر کی تشریح سنیے عزیز طلبہ، اس شعر کے اندر شاعر خوشی کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ایک عاشق کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کا حال، اس کے دل میں جو اپنے محبوب کے لیے محبت ہے وہ اس کے محبوب تک پہنچ جائے۔ وہ اب کسی بھی صورت میں پہنچے، کسی بھی طرح سے پہنچے، یہ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ بعض اوقات معاشرتی قدریں، اخلاقی ضابطے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے محبوب تک اپنی بات کو پہنچا سکے، مگر وہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے دل کا راز اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں، اپنے دوست احباب، ان سے شیئر کر لیتا ہے، مطلب ان کو بتا دیتا ہے، تاکہ اس کے دل کا تھوڑا سا وزن ہلکا ہو جائے، جو اس کے دل کے اوپر بھار ہے وہ کم ہو جائے۔ مگر یہ جو اپنے دوستوں کو بتایا جاتا ہے راز عاشق کی طرف سے، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ عام طور پر انسان راز رکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو اپنے دل میں کسی راز کو چھپائے رکھتے ہیں، اور اسی حوالے سے وہ جب راز فاش ہوتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ بھئی بہت ذلتیں ہوئیں، بہت رسوائیاں ہوئیں، بہت ہی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا، بدنامیاں ہوئیں، مگر اس بات کی خوشی ہے اس سب کے باوجود کہ بھئی میرا جو دل میں میرے حال تھا، جو میری محبوب کے لیے محبت تھی، وہ کسی بہانے سے، کسی ہیلے سے میرے محبوب کو پتہ لگ گئی، میرے محبوب تک پہنچ گئی۔ گویا اس سے اس بات کا دکھ تو ہے کہ بھئی اس کی بدنامی ہوئی ہے، اس کی رسوائی ہوئی ہے، وہ جس جگہ پہ جاتا ہے اس کے جانے سے پہلے اس کے قصے وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، مگر اس سب کے بعد ایک مثبت پہلو جو ہے اس بات کے اندر کہ بھئی وہ جو چاہتا تھا، جو شاعر، جو مرزا خان داغ چاہتے تھے کہ بھئی ان کے دل کی آواز، ان کے دل کے اندر جو محبت ہے وہ ان کے محبوب تک پہنچ جائے، اس کے محبوب کو پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ اس کے عاشقوں میں بھی شامل ہوں۔ جس عزیز طلبہ، اب ہم اس کے حوالہ جات کی طرف آتے ہیں۔ اس کے اندر پہلا حوالہ آئے گا، کہا تھا ہم نے جو کچھ رازداں سے، سنا وہ آج دشمن کی زبان سے۔ شعر نمبر 2 آئے گا، جب تیرے در سے اٹھا خلقت تماشائی ہوئی، پیچھے پیچھے داغ آگے آگے رسوائی ہوئی۔ جی ہم اب آئیں گے شعر نمبر 5 کی طرف۔ گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ گو نامہ بر، پیغام لے کر جانے والا، خوش نہ ہوا، راضی نہ ہوا، ہزار شکر، بہت زیادہ شکر۔ مفہوم سنیے، شعر کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تو پیغام لے جانے والے کو دیکھ کر خوش تو نہ ہوا، مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تو نے خط کے اوپر میرا نام دیکھ کر مجھے فوراً سے پہچان لیا۔ جی عزیز طلبہ، اب اس کی ہم تشریح کی طرف آئیں گے۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے اندر شعر بتانا کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی میں نے اپنے دل کا حال
میں نے بہت دیر کے بعد مجھے میرے محبوب کی یاد آئی، تو میں نے ایک خط کے ذریعے اس کو اپنے دل کا عالم، اپنے دل کا حال بتانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے میں نے ایک پیغام رساں کو ہائر کیا کہ وہ میرا پیغام میرے محبوب تک لے کر جائے۔ وہ ایک قاصد کو میں نے کے ہاتھ وہ خط بھیجا، مگر میرا محبوب وہ خط دیکھ کر خوش نہ ہوا، اس سے دکھ ہوا، اس نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھئی میں نے کسی کے ذریعے اپنے خط کو ارسال کیوں کیا، یہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ مگر یہیں دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ میں نے اگر خط بھیجا ہے، ٹھیک ہے میرا محبوب مجھ سے ناراض ہوا ہے، مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ خط کو دیکھتے ہی میرے محبوب میرے نام کو دیکھتے ہی، اس کے اوپر نام دیکھتے ہی مجھے پہچان گیا کہ بھئی، کیونکہ ایک جو محبوب ہوتا ہے اس کو جہاں بہت سارے لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نام یاد رکھنا بہت سی ایک عام سی بات ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے اس بات کے اوپر وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ بھئی میرا محبوب مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ بھئی وہ مجھے ناراض ہوا اس کے اوپر وقتی طور کے اوپر کہ بھئی میں نے اس کے ایک قاصد کے ذریعے خط کیوں بھیجا، مگر مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ میرا محبوب اتنے عرصے کے بعد، اتنی دیر کے بعد اگر میں نے خط بھیجا تو وہ میرے نام سے مجھے فوراً سے پہچان گیا۔ اس کے اندر ہم حوالے دیکھیں گے، اس کا حوالہ نمبر 1 آئے گا، ان تک بھی پہنچ جائے گا جو حال ہے میرا، ہر روز یہی ذکر ہے 2-4 کے آگے۔ شعر نمبر 2، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں تو عداوت ہی سہی۔ غزل کا شعر نمبر 6 دیکھیں، بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ بزم عدو مطلب دشمن یا رقیب کی محفل، رشک کہتے ہیں صورت پروانہ، پروانہ کی طرح جلنا، آگے ہم رشک کہتے ہیں حسد کرنے کو۔ اے میرے محبوب، جب میں نے تجھے محبوب رقیب کی محفل میں بیٹھے دیکھا تو میرا دل پروانے کی طرح جل گیا، مگر خوشی مجھے یہ ہے کہ وہ تیرے اوپر ہی قربان ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، اس شعر کی تشریح دیکھیں۔ عزیز طلبہ، اردو شاعری کی اگر روایت ہم دیکھیں تو ہمیشہ سے ایک ٹرائی اینگل ہمیں نظر آئے گی، جس کے اندر عاشق، محبوب اور رقیب شامل ہوں گے، اور رقیب وہ شخص جس کے اوپر محبوب میں اپنی فکار، وہ کیا اسے کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ مہربان ہوتا ہے، اور جس کے اوپر اپنی کرم فرمائیاں ہمیشہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور عاشق اس بات سے جل رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے عاشق کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، کبھی اسے غیر، کبھی دشمن اور کبھی عدو کے نام سے پہچانا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر بھی عزیز طلبہ شاعر نے یہی کہا ہے کہ بھئی اے محبوب، میں نے تجھے دشمن کی محفل میں، مطلب رقیب کی محفل میں بیٹھے ہوئے دیکھا، وہاں پہ میں نے تجھے خوش گپیاں لگاتے ہوئے دیکھا، میں نے تجھے وہاں پہ باتیں کرتے ہوئے دیکھا، وہاں پہ تجھے ہنستے مسکراتے ہوئے ان سے گھلتے ملتے ہوئے دیکھا، گویا میرا دل پروانے کی طرح جل گیا، میرا دل کہ مکمل طور پر جل گیا کہ بھئی میرا محبوب میرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مطلب گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ دوسرے مصرے میں وہ کہہ رہا ہے مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ بھئی اگر ٹھیک ہے میرا محبوب دشمن کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، اور میرا دل جل گیا ہے، جل کر خاک ہو گیا ہے، مگر دوسری طرف اس بات کی خوشی یہ ہے کہ بھئی میرا دل تیرے اوپر قربان ہوا ہے، اے محبوب میرا دل تیرے لیے ہی قربان ہوا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ بھئی میرا دل کے اندر اتنی ہمت تھی، مطلب کہ جہاں ایک عاشق کے لیے تو یہ ذات کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے لیے اپنی جان نثار کر دے،
وہ ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور یہ وہی ہوا کہ بھئی میرا دل جل گیا، ٹھیک ہے، مطلب قربان ہو گیا تیرے اوپر، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ یہ اسی چیز کے لیے بنا تھا اور اس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ عزیز طلبہ، ہم اس کے حوالہ جات کی طرف آئیں گے۔ شعر نمبر 1 اس کے اندر آئے گا: غیروں سے کیا کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ شعر نمبر 2 دیکھیں: جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ جی جی طلبہ، ہم اس غزل کا آخری شعر کریں گے، شعر نمبر 7۔ یہ مقطع کا شعر ہے۔ مقطع جیسے کہ پہلی غزلوں میں بتا چکا ہوں کہ آخری شعر کو کہتے ہیں جس کے اندر شاعر اپنا نام، تخلص کا استعمال کرتا ہے، اور وہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ ہوش و حواس، عقل و سمجھ، تاب و تواں، طاقت، جسمانی طاقت وغیرہ۔ مفہوم سنیے: اے داغ، خود کو مخاطب کیا، اے داغ، میرے ہوش و حواس اور جسمانی طاقت تو ختم ہو چکی ہے، میرے عقل بھی اب کم ہو گئی ہے، مطلب اب میری سمجھ بوجھ اب کم ہو گئی ہے، گویا سامان جا چکا ہے، اب مسافر بھی جانے والا ہے۔ جی، تشریح کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے اندر داغ خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اس شعر کے اندر ایک حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ موت سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر جب انسان ایک عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے، کبھی جب ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مطلب جوانی کے حوالے سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی عقل، سمجھ بوجھ اس طرح سے کام نہیں کرتی جیسے پہلے وہ جوانی میں کرتی تھی۔ جب وہ بڑھاپے کے اندر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کپانے لگتے ہیں، پاؤں چلنے سے عاری ہو جاتے ہیں، کانوں کی سماعت نہایت کمزور ہو جاتی ہے، دماغی صلاحیتیں ویسی نہیں رہتی، اس کے اندر انرجی جو طاقت ہوتی ہے، جسمانی طاقت، اس کے اعضاء اس طرح سے وہ کام نہیں کرتے جس طرح سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہوتا ہے زندگی کا کے خاتمے کی طرف کہ بھئی اب موت قریب ہے، موت کا وقت آنے والا ہے، موت اب سر پر کھڑی ہے۔ تو اس حوالے سے مرزا خان داغ خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے داغ، اب وہ سمجھ بوجھ، وہ طاقت، وہ سارا کچھ نہیں رہا، مطلب کہ وہ سب کچھ جا چکا ہے، اب موت سر پہ کھڑی ہے، مطلب کہ سارا کچھ تو سامان چلا گیا ہے اس زندگی میں۔ جب انسان کسی جگہ پہ جاتا ہے تو پہلے اپنا سامان بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ سارا کچھ جا چکا ہے، اب صرف سامان باقی ہے، مطلب کہ اس جسم کے اندر جو روح باقی رہ گئی ہے اس کا جانا باقی ہے، یہ بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائے گی۔ جی عزیز طلبہ، اس کے اندر حوالہ آئے گا، ایک حوالہ آئے گا: مزمل ہو گئے قوا غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں۔ جی عزیز طلبہ، آج ہم نے اپنی غزل مرزا خان داغ کی غزل نمبر 2 مکمل کر لی۔ جی اب ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔